उस्तुन हन्नाना का वाक़या आप सब ने सुना है कि जिसके साथ टेक लगा कर सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमजी, नसाई, इब्न माजा पूरी सियासता भरी पड़ी है। सियासता जाबिर बिन अब्दुल्ला रावी हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं, अनस बिन मालिक रावी हैं, उबई बिन काब रावी हैं, और इस तरह कसीर तादाद में और सहाबा कराम इस हदीस, साद बिन साद रावी हैं, आयशा सिद्दीक़ा रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना हसन रावी हैं, अबू सईद खुदरी रावी हैं, हज़रत अल-गरज़ बेशुमार सहाबा ने ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस रिवायत की कि एक खजूर के खुश्क तने के साथ टेक लगा के हुजूर खुतबा जुमा देते तो एक ग़ुलाम ने हुजूर के लिए मेंबर बना दिया उस अपनी माँ के कहने पर। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम गुजरे, खजूर का तना देखता रहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे साथ टेक लगा के खुतबा देते हैं। जब हुजूर तने से आगे गुजर गए, अभी गुजरे ही थे और मिंबर पे कदम रखा ही था कि दारे मार के खुश खजूर का तना रोने लग गया। जब देखा मेरे करीब से गुजर गए, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मेरे पास से गुजर गए, दाने मार कर खुश खजूर का तना रोने लग गया। हदीस के लफ्ज़ सुनिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम के, हत्ता कादत अन तन शक्का, हत्ता के इतना रोया कि लगा कि तना फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हत्ता अखज़हा फदम्महा इलैहि, हुजूर अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, उसको पकड़ा और अपने सीने से लगाया। फजअलत तइन्नु अनीन अस्सबी अल्लज़ी युसक्कत हत्ता इस्तक़र्रत, तो जैसे छोटा बच्चा माँ सीने से लगा ले तो सिसकियां ले ले के चुप कर जाता है, वो खजूर का खुश्क तना सिसकियां लेके सीना मुस्तफ़ा से लग के चुप कर गया। आपने दस्त मुबारक फेरा, चुप कर गया। एक हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुदा होने से जो वो खजूर का तना रोया तो वो ऊँटनी की आवाज़ रो रहा था, एक हदीस में है बच्चे की आवाज़ रो रहा था। हत्ता के लफ्ज़ आते हैं हत्ता तसद्दा वन शक्का, हत्ता के चिर गया उसका सीना, खजूर के तने का सीना चिर गया फिराके रसूल में, गमे रसूल में। और फलम्मा समिअ सौतल जिज़्ज़ फमसौ, जब उसका आवाज़ सुनी तो सहाबाए कराम जो बैठे थे उनकी धारें निकल गई, वो रोने लग गए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर नीचे उतर कर उसको चुप कराया और चुप करा के फरमाया, लौ लम अल्तज़िम हो लमा ज़ालहा कज़ा इला यौमिल क़यामा, खुदा की कसम अगर सीने से लगा के मैं इसको चुप न कराता तो क़यामत के दिन तक ये धाड़े मार के रोता रहता। फिर मेरे आका ने उससे पूछा, जो हदीस के लफ्ज़, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इख्तार, ए खजूर के तने तुम्हें इख्तियार देता हूं, बोल, अन अग़रिसका फिल मकान अल्लज़ी कुन्त फ़ीह फ़तकून कमा कुन्ता, अगर तू चाहे तो तुझे दोबारा हरा भरा कर दूं। ये सल्तनत है मुस्तफ़ा की, इख्तियारात है मुस्तफ़ा के, तसर्रुफ़ात है मुस्तफ़ा के, हर शय पर हुजूर का तसर्रुफ़ कामिल है, चाहे हरा भरा कर दूं और पहले की तरह लोग तेरा फल खाएं। और अगर चाहे इन शेता अन अग़रिसका फिल जन्नह फ़तशरब मिन अनहारिहा व उयूनिहा फ़यहसुन नब्तुका व तुस्मिरा फ़याकुलु औलियाउल्लाह मिन समरतिक व नख़लिक व सालिहून, और अगर तू चाहे या नहीं तुझे जन्नत में लगा दूं और तू जन्नत में हरा भरा हो जाए, जन्नत के चश्मों का पानी पिए, जन्नत के फल लगे और तेरे फल को औलिया खाएं और मेरी उम्मत के सालिहीन खाएं। क्या चाहते हो? हदीस पाक में आता है कि उसने जवाब में अर्ज किया, अख्तार अन अग़रिसहु फिल जन्नह, हुजूर से पूछा गया, क्योंकि हुजूर जवाब में फरमाते थे, नाम फ़अलतु, नाम फ़अलतु, अच्छा मैंने कर दिया, अच्छा मैंने कर दिया, अच्छा मैंने कर दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह उसने क्या जवाब दिया और आपने क्या कर दिया? फरमाया, अख्तार अन अग़रिसहु फिल जन्नह, उसने जवाब में कहा, हुजूर यहां नहीं, मुझे जन्नत में लगा दें। मैंने उसको जन्नत में लगा दिया, अब जन्नत में नबी और वली उसका फल खाएंगे। ये आलम है हुजूर की सल्तनत का। दरख्तों का आलम ये होता
کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ فخرجنا فی بعض نواحی مکہ سے ہم باہر نکلے فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. خدا کی قسم صحیح ترمذی میں، دارمی میں، حاکم میں حدیث صحیح ہے، فرماتے ہیں جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، ہر شجر و حجر بآواز بلند حضور پہ سلام پڑھتا تھا. ہر شے آقا کی غلامی میں تھی. ارے یہ تو زمانہ بعثت ہے. ابھی حضور کی عمر 9 سال تھی، 9 سال کے معصوم بچے تھے. اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے ملک میں گئے تھے، اور جب اس بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو اس وقت 9 سال کی عمر میں ہر درخت اور ہر پتھر حضور کو سجدہ کرتا تھا. جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کہ کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے پاس سے حضور گزرتے اور وہ درخت اور پتھر حضور کو سجدہ نہ کرتے. یہ ترمذی شریف کی حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی، اس کو روایت کیا کتاب المناقب حدیث نمبر 3620، مصنف ابن ابی شیبہ، ابن حبان، اصبہانی، طبری اور کل کتب حدیث میں یہ حدیث آقا علیہ السلام کے فضائل میں آئی. تو آقا علیہ السلام کا عالم یہ تھا. تو درخت حضور علیہ السلام جنگلوں میں جاتے رفع حاجت کے لیے. ایک صحابی سے کہا کہ جا دیکھو کوئی درخت ہیں جن کی اوڑ میں پردہ بن جائے اور میں رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاؤں. یہ واقعات درجنوں ہیں، درجنوں واقعات ہیں طرح طرح کے. میں ایک ایمان افروز سنا رہا ہوں. امام ابو نعیم کی روایت اور دیگر کتب حدیث سے صحابی گئے، واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ چٹیل میدان ہے، کوئی درخت دور نہیں. کبھی تو ایسا ہوا کہ 2 درخت کھڑے تھے. فرمایا صحابی کو جاؤ انہیں حکم دو کہ مصطفیٰ کا حکم ہے آ کے مل جاؤ اور پردہ بنا لو میرے بیٹھنے کا. تو درخت زمین کا سینہ چیر کر آ کے مل جاتے، اور بعد میں فرماتے واپس چلے جاؤ تو درخت واپس چلے جاتا. اور ایک حدیث کا واقعہ، ایسے واقعات درجنوں میرے آقا کی بارگاہ میں ہوتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بڑا درخت بھی نہیں. فرمایا کوئی پتھر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بکھرے ہوئے پتھر ہیں، کوئی شے نہیں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ وہ چھوٹے چھوٹی جو جھاڑیاں ہیں، جھاڑیاں ان سے کہو، اور چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے پتھر ان سے کہو کہ مصطفیٰ کا حکم ہے سارے اطراف سے ساری جھاڑیاں مل کر ایک دوسرے پر چڑھ کر میرا پردہ بنا دو، اور پتھروں سے کہو چل کر آ کے دیوار بنا دو تاکہ چاروں طرف میرا باتھ روم بن جائے، واش روم بن جائے. جھاڑیاں زمین کے سینے سے نکل کر چیرتی ہوئی آ کر ایک دوسرے پر چڑھ گئی، دیوار بن گئی. پتھر اچھل اچھل کے آئے، دیوار بن گئی. میرے آقا نے رفع حاجت کی، واپس آ کے فرمایا ان پتھروں کو اور جھاڑیوں کو کہو واپس اپنی جگہوں پہ چلے جائیں. پتھر بھی واپس چلے گئے، جھاڑیاں بھی واپس چلی گئیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا عالم یہ ہوتا کہ ملائکہ، جنات، جانور، نباتات، جمادات، اجرام فلکی، چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا. ارے یہ تو شق قمر کا واقعہ حضور کے زمانہ بعثت کا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی علامت تھی جس نے مجھے متاثر کیا اور میں آپ کی نبوت پر ایمان لایا. آقا نے فرمایا چچا عباس بتا کون سی علامت تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ لوگوں نے آپ کو اعلان نبوت کے بعد دیکھا، لوگوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو ایمان لائے، لوگوں نے کنکریوں کو ہاتھ میں کلمہ پڑھتے دیکھا تو ایمان لائے، لوگوں نے درختوں کو زمین چیر کر آپ کو سجدہ کرتے دیکھا تو ایمان لائے، لوگوں نے جانوروں کو سجدے کرتا دیکھا ایمان لائے، لوگوں نے آپ کی عظمتیں آپ کے اعلان نبوت کے بعد دیکھی. لیکن میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ رسول آخر الزماں ہے جب آپ پنگورے میں تھے. پوچھا چچا، مسکرا کر پوچھا چچا
وہ کیا چیز تھی؟ امام سیوطی خصائص کبریٰ میں بیان کرتے ہیں، امام ابو نعیم، امام بہقی، کل کتب میں، المواہب الدنیا میں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تو عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں، میں حضور جب آپ 2 سال کے تھے میں دیکھتا تھا گھر میں پنگوڑے میں لیٹے ہوئے آپ انگلی سے کھیلتے تھے، اور خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا، روز دیکھتا تھا آپ بچپن میں 2 سال کی عمر میں انگلی سے کھیلتے ہوئے آسمان کی طرف جدھر گھماتے تھے چاند ادھر کو گم جاتا تھا، جدھر انگلی پھرتی تھی چاند پھر جاتا تھا، اور آپ اس سے کھیلتے رہتے تھے۔ وہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے وہ منظر دیکھ کر حضور کی نبوت کی نشانی کو پہچان لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا وہ بات ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، جب میں اکیلا ہوتا تھا چاند کھلاتا تھا، اور میں رونے کو جی کرتا تھا تو چاند مجھے چپ کراتا تھا، تو چاند میری انگلی کے اشارے سے ناچتا تھا، کھیلتا تھا میرے ساتھ۔ ارے شمس و قمر مصطفیٰ کے غلام، جن و انس مصطفیٰ کے غلام، شجر و حجر مصطفیٰ کے غلام، مخلوقات ما قبل و ما بعد مصطفیٰ کی غلام، ہر شے مصطفیٰ کی سلطنت میں غلام۔ اب ان طبقات کی طرف بھی آ جائیے، میری مراد حیوانات ہیں، میری مراد نباتات ہیں، میری مراد جمادات پتھر درخت ہیں، میری مراد اجرام فلکی ہیں۔ آئیے جانوروں سے پوچھئے کہ تم آقا علیہ السلام کا ادب و احترام کیسے کرتے؟ حدیث سن لیجئے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی روایت مسند میں، امام دارمی نے بھی، امام طبرانی نے بھی روایت کیا، اور اس کے اسناد حسن ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے شمائل میں روایت کیا، اور امام ابو نعیم نے دلائل میں روایت کیا، امام بہقی نے دلائل میں روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور امام طبرانی نے روایت کیا۔ الغرض کوئی طویل لسٹ ہے، کل ائمہ حدیث اپنی اپنی اسانید کے ساتھ درجنوں کی تعداد میں یہ واقعات نقل کرتے ہیں۔ میں 1-2 نمونے کے لیے کوٹ کر رہا ہوں احادیث صحیحہ سے۔ انس بن مالک کی روایت مسند احمد بن حنبل اور دارمی سے کہ انصاریوں کا ایک گھر تھا مدینہ پاک میں، ان کا اونٹ پاگل ہو گیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ان کا اونٹ پاگل ہو گیا۔ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں، ایک اونٹ ہے، وہ ایک محاورہ مشہور ہے پاکستان میں، کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہتے ہیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، بے اونٹ کو کہتے ہیں کہ تمہاری کون سی بات سیدھی ہے، تمہاری کون سی بات میں شعور ہے، اونٹ۔ اور پھر اونٹ بھی پاگل، اس اونٹ کی نہ کل نہ عقل، پاگل ہو گیا، اور ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا۔ اب وہ انصاری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب یہ حضور کی سلطنت کی باتیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، سید اسامہ العبد صاحب رئیس ہیں جامعۃ الازہر، مصر میں قاہرہ میں کسی کا اونٹ پاگل ہو جائے تو آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک کروانے کے لیے؟ آئیں گے کہ آپ جامعۃ الازہر کے رئیس ہیں، ہمارے اونٹ کو ٹھیک کر دیں؟ آپ کہیں گے بھی میں علم کا استاد ہوں، اونٹوں کا معاملہ میں کیا جانوں؟ اب عقیدہ دیکھیے، انصاری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آج کی یا رسول ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کاٹتا ہے، دوڑتا ہے، ہر شخص پر حملہ کرتا ہے، آپ تشریف لائیے اور اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ یہ عقیدے تھے صحابہ کے، ان کو پتہ تھا کہ اونٹ اور جانور بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ آقا علیہ السلام چل پڑے، جب ان کے گھر گئے تو اندر داخل ہونے لگے، اونٹ جہاں جس حویلی میں تھا، فمشى النبی نحوہ فقالت الانصار یا نبی اللہ انہ قد صار مثل الکلب الکلب وإنا نخاف علیک صولتہ۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے اندر داخل ہو گئے، یہ تو پاگل ہے اونٹ، حملہ کر دے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا، یا رسول اللہ اس طرح سامنے نہ جائیں، اب قربان جائیں، میرے آقا کی جواب سنیے۔
فرمایا قال لیس علی منہ باس فلما نظر الجمل الی رسول اللہ اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ. آقا نے فرمایا اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتا. جب آقا سامنے گئے اور اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ سجدہ ریز ہو گیا. اب میں سلطنت کی بات کر رہا تھا کہ حکمرانی ہے، سلطانی ہے میرے آقا کی. میرے آقا نے اس پر دم نہیں کیا. ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے نا تو ہم تو دم ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، دم کریں گے. ڈاکٹر ہوگا تو علاج کرے گا، کوئی ٹیکا شیکا لگائے گا، اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا. ہمارے پاس تو یہی طریقے ہیں، دنیاوی بھی روحانی بھی. قربان جائیں، بادشاہوں کے طریقے یہ نہیں ہوتے. جو مالک ہوتے ہیں، شہنشاہ، سلطان. آقا نے دم نہیں کیا. حدیث پڑھ لیجئے، میرے سامنے حدیث ہے. فآخذ رسول اللہ بناصیتہ اذل ما کانت قط حتی ادخلہ فی العمل. میرے آقا نے اس کے ماتھے کے بال پکڑے، اس کے سر سے جھٹکا دیا اور فرمایا جائے کم کر، کم کیتا کر. اونٹ کو کہا بس کام کر، حکم دیا. اونٹ سر کو نیچے کرتے ہوئے اسی وقت اپنی ڈیوٹی پہ لگ گیا. میرے آقا نے فرمایا جا کم کر، ڈیوٹی پہ لگ گیا. صحابہ کرام دنگ رہ گئے منظر دیکھ کر. اب وہ بول اٹھے یا رسول اللہ ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک. ارے قربان جائیں، اس وقت کے پاگل اونٹ بھی مصطفیٰ کی شان کو پہچانتے تھے، اور آج ہم مذہبی لوگ کئی علم دین کا نام لینے والے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان کو نہیں پہچانتے. ارے ہم پاگل اونٹوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اتنا حیا بھی نہ رہا جو پاگل اونٹوں اور جانوروں کا حیا تھا. تو صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ یہ بے عقل اونٹ، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں. وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ. آقا اونٹ سجدہ کرتا ہے، اجازت دے ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم صحابہ بھی سجدہ کیا کریں میرے آقا آپ کو. اس پر آقا نے جواب دیا لا یصلح لأحد ان یسجد لأحد. نہیں، میری امت میں سجدہ اللہ کے سوا ہر ایک کے لیے حرام ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع فرما دیا. سجدہ کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. اب یہی بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک اور روایت تسجد لک البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد لک. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے امام احمد بن حنبل کی کہ یا رسول اللہ شجر و حجر اور حیوانات آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں کیوں روک رکھا؟ اجازت دے ہم بھی سجدہ کیا کریں. میرے آقا نے فرمایا نہیں، کسی ایک شخص کو دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. میں تعظیم میں بھی سجدہ کرنا میری امت اور شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے. اور میرے آقا کو ایک اور واقعہ، اس پر سجدہ کیا دو اونٹوں نے، اور جب سجدہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پہچانتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے بھی سجدہ کیا؟ اب میرے آقا نے جواب دیا ثم التفت الی الناس فقال انه ليس شيء بين السماء والارض الا يعلم انی رسول اللہ. فرمایا زمین و آسمان کی کل کائنات میں ہر شے مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب رسول ہوں. اگر کوئی نہیں پہچانتا تو وہ بدبخت جن اور بدبخت انسان، بد عقیدہ جن اور بد عقیدہ انسان نہیں پہچانتا. باقی ساری کائنات کا ہر فرد جانتا پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں. اور پھر میں نے جو عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کی شان سلطان اور بادشاہ کی ہے. سجدہ کرنا ایک بات، اگر اونٹوں جانوروں پر کوئی ظلم کرتا مالک تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے رو پڑتے. جانور بھی اپنی بارگاہ، حضور کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر آتے، جانتے تھے کہ سب کے شہنشاہ میرے آقا ہے. حدیث پاک میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے. حدیث صحیح
قال فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وزرفت عیناہ۔ آقا علیہ السلام ایک حویلی میں گئے، وہاں کسی کا اونٹ تھا، اس اونٹ نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا، وہ دوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آیا، رونے لگ گیا دھاڑے مار کر، اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ ہائے 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 ہائے، اونٹ رونے لگ گیا، آنسو برسنے لگ گئے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَمَاسَحَ ظِفْرَهُ فَسَكَتَ۔ حضور نے اس کے ماتھے سر پہ پیار اور شفقت کا ہاتھ پھیرا، جیسے بچوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار کا، اور وہ سسکیاں لے کے اونٹ چپ کر گیا۔ آقا نے فرمایا وہ اس دا مالک کتھے؟ مالک آ گیا، یا رسول اللہ ایک جوان میں اس کا مالک ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس سے زیادتی کرتے ہو، اس نے مجھے شکایت کی ہے تمہاری کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا تھوڑا دیتے ہو۔ تو میرے آقا زبانیں بھی جانتے ہیں اونٹوں کی، اس نے شکایت کی ہے بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، اس کے ساتھ نرمی کیا کرو۔ یہ آقا علیہ السلام۔ اور امام ابو نعیم کے الفاظ ہیں فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ وَوَضَعَ جِرَانَهُ، وہ دھاڑے مار کے رو پڑا اور اپنی پیشانی میرے آقا کی بارگاہ میں رکھ دی اور رو پڑا، آنسو نکل آئے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے اونٹوں کی۔ اب ذرا ایک بکری کا قصہ بھی سن لیں، پتہ چل جائے کہ کل طبقات مخلوق کے حیوانات میں سے سب حضور کی غلامی اور شہنشاہی میرے آیا میں ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں انس بن مالک سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ایک حویلی میں، فداخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا للانصار ومعه ابو بکر وعمر ورجال من الانصار قال وفي الحائط غنم فسجدت له۔ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر بھی ساتھ تھے، حویلی میں گئے، بکری نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، دوڑ کے آئی اور میرے آقا کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گئی، بکری نے سجدہ کیا۔ جب بکری کو سجدہ کرتے دیکھا فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نحن احق بالسجود لک من هذه الغنم، آقا اس بکری سے بڑھ کر ہمارا حق ہے کہ حضور کو سجدہ کیا کریں۔ فقال انه لا ينبغي ان يسجد احد لاحد، میرے آقا نے فرمایا نہیں، کسی شخص کو اجازت نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، منع کر دی۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ رنگ کہ تمام جانور حضور علیہ السلام کے تمام جانور میرے آقا کے غلام ہیں، کل جانور غلام، بکریاں غلام، اور اسی طرح باقی بے شمار جانوروں کا قصہ آتا ہے، کثرت کے ساتھ واقعات آتے ہیں۔ اور جانوروں کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہرنیاں عرض کرتی، میرے آقا کی بارگاہ میں ہرنیاں اپنی مشکل پیش کرتی، اور جس کسی کو تکلیف ہوتی میرے آقا کی بارگاہ میں وہ پیش ہو کے اپنی مشکل عرض کرتی، حضور اس کی حاجت روائی کرتے۔ اب یہ تو جانور تھے، جانوروں کے ساتھ پرندوں کا ذکر بھی ذرا سن لیں، پھر پتھر پہ آتے ہیں۔ پرندے بھی حضور کی غلامی میں رہتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو کوئی چڑیا یا کبوتری تھی، اس کے 2 بچے ہم میں سے کسی نے اٹھا لیے، تو وہ چڑیا روتی ہوئی چیختی ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی اور حضور کے سر انور کے اوپر چکر لگا کے رونے لگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کس نے تکلیف دی ہے؟ اپنے بچوں کی وجہ سے۔ من فاجا ہاذہ بفرخیہا، کس نے تکلیف دی ہے؟ اپنے بچوں کے اٹھائے جانے کی شکوہ کر رہی ہے۔ قال قلنا نحن قال ردوہما، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے کیا، فرمایا جاؤ اس کے بچے گھونسلے میں واپس رکھا، واپس رکھ دیے۔
پرندے میرے آقا کی بارگاہ میں اپنی التجائیں لے کر آتے ہیں۔ ایک عجب پرندوں کی غلامی کا واقعہ سنیے۔ حدیث پاک جس کو امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سفر پہ تھے جنگل میں، آپ نے موزے اتارے، موزے وضو کے لیے۔ تو جب موزے اتارے تو ایک واپس وضو کر کے آئے، جنگل میں پڑے تھے، ایک موزہ آپ نے پہن لیا پاؤں مبارک پر، دوسرا موزہ ابھی پہننا تھا۔ تو جب ایک موزہ پہنا، دوسرا بھی پہننا تھا وہ موزہ، تو اتنی دیر میں ایک تیزی سے ایک سبز رنگ کا پرندہ آیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کوا تھا، کالے رنگ کا، بعضوں میں سبز رنگ کا، تو طوطا ہوگا۔ ایک پرندہ آیا دوڑ کر اور تیزی سے اس نے موزہ اپنی چونچ کے ساتھ اٹھا لیا اور اوپر نکل گیا۔ ابھی آقا علیہ السلام نے اس موزے کو پہننے کے لیے اٹھایا نہیں تھا، اتنے سیکنڈ کے اندر اس پرندے نے موزہ اٹھا لیا، اوپر لے گیا۔ اوپر لے جا کر اس نے موزے کو الٹا کیا پرندے نے۔ یہ میں طبرانی ابو نعیم کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا رہا ہوں۔ الٹا کیا تو اس موزے سے کالے رنگ کا سانپ نکلا، وہ گر پڑا۔ وہ جب آقا علیہ السلام وضو کے لیے تشریف لے گئے تھے تو جنگل میں ایک سانپ وہ اس موزے میں گھس گیا تھا۔ آقا علیہ السلام ابھی وہ پہننا ہی چاہتے تھے کہ پرندہ دوڑ کے موزہ اٹھا لے گیا، اور اس نے الٹا کر کے سانپ گرا دیا، دکھانے کے لیے آقا اس موزے میں سانپ تھا۔ اور میرے آقا کا جواب سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذہ کرامۃ اکرمنی اللہ بہا، یہ میری کرامت ہے جو اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی۔ اللہ نے یہ عظمت مجھے عطا کی ہے کہ پرندے جانور سب کو میرا غلام بنایا ہے، میری نوکری پہ مامور کر دیا ہے۔